बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। अब इंशाअल्लाह ताला हम शर्तियात की बहस को पढ़ेंगे, यानी कज़िया शर्तिया की आगे इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इनके बारे में पढ़ने से पहले हम दुहरा लेते हैं कि कज़िया किसे कहा जाता है। तो कज़िया कहते हैं कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके उसे कज़िया कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ ज़ैद आलिम है, आप मुझसे कह सकते हैं कि भाई आपने सच कहा कि वाकई ज़ैद क्या आलिम है। या मैं कहूँ ज़ैद आलिम नहीं है, आप मुझसे कह सकते हैं कि भाई आपने सच कहा कि ज़ैद आलिम क्या है, ज़ैद क्या है वाकई आलिम नहीं है, वह ज़ैद क्या है वाकई आलिम नहीं है। या मैं कहूँ ज़ैद आलिम है, आप मुझसे कह सकते हैं कि भाई आपने झूठ कहा, ज़ैद आलिम नहीं है। मैं कहूँ ज़ैद आलिम नहीं है, आप मुझसे कह सकते हैं कि भाई आपने झूठ कहा, ज़ैद तो क्या है आलिम है। तो जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके उसे कज़िया कहा जाता है। फिर कज़िया की दो किस्में थी, कज़िया शर्तिया, कज़िया हमलिया। कज़िया हमलिया किसे कहते थे कि जिसमें एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का सबूत हो या एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी हो, जिसे कज़िया हमलिया कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ ज़ैद आलिम है, तो देखो मैंने ज़ैद के लिए आलिम होने का सबूत कर दिया। मैं कहूँ ज़ैद आलिम नहीं है, तो देखो यहाँ पर मैंने ज़ैद से आलिम होने की नफ़ी कर दी, तो इसे क्या कहा जाएगा, कज़िया हमलिया कहा जाएगा। जिसमें एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का सबूत हो या एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी हो। यानी यूँ कहो कि कज़िया हमलिया उसे कहते हैं कि जिसके अंदर दो मुफ़रद होते हैं, दो मुफ़रदों के अंदर खुल जाता है, उसे कज़िया हमलिया कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है, तो ज़ैद और आलिम क्या है, दोनों मुफ़रद हैं। तो कज़िया हमलिया उसे कहते हैं जिसके अंदर दो मुफ़रद हो, यानी वो कज़िया जिसमें एक चीज़ के लिए, एक मुफ़रद के लिए दूसरे मुफ़रद का सबूत हो या एक मुफ़रद के लिए दूसरे मुफ़रद की नफ़ी हो, उसे कज़िया हमलिया कहा जाता है। और कज़िया शर्तिया उसे कहते हैं कि जिसके अंदर दो कज़िये होते हैं, यानी जो दो कज़ियों के अंदर खुल जाता है, दो कज़िये के अंदर खुल जाता है, उसे कज़िया शर्तिया कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, तो ये क्या है, कज़िया शर्तिया है। देखो ये दो कज़ियों के अंदर खुल जाएगा। कैसे, अगर सूरज तुलू है, अगर को हटा दो, सूरज तुलू है एक कज़िया, तो को भी हटा दो, दिन मौजूद है दूसरा कज़िया, दिन मौजूद है दूसरा कज़िया। मैं कहूँ अगर सूरज तुलू नहीं है तो दिन भी मौजूद नहीं है, सूरज तुलू नहीं है एक कज़िया, दिन मौजूद नहीं है दूसरा कज़िया। तो कज़िया शर्तिया उसे कहते हैं कि जो दो कज़ियों के अंदर खुल जाता है, दो कज़ियों के अंदर खुल जाता है, उसे कज़िया शर्तिया कहा जाता है। अब याद रखिए कज़िया शर्तिया के अंदर पहले कज़िये को मुक़द्दम और दूसरे कज़िये को ताली कहा जाता है। पहले कज़िये को मुक़द्दम, दूसरे को क्या कहा जाता है, ताली कहा जाता है। अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, सूरज तुलू है ये, अगर सूरज तुलू है ये पहला कज़िया, इसे क्या कहा जाएगा, मुक़द्दम कहा जाएगा। तो दिन मौजूद है, दूसरे कज़िये को क्या कहा जाएगा, ताली कहा जाएगा। दिन मौजूद है को कज़िया ताली कहा जाएगा। अब याद रखिए कज़िया शर्तिया की आगे दो किस्में हैं, एक कज़िया शर्तिया मुत्तसिला और एक कज़िया शर्तिया मुनफसिला। मुनफसिला के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कज़िया शर्तिया मुत्तसिला के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखिए कज़िया शर्तिया मुत्तसिला उसे कहते हैं जिसमें हुक्म लगाया जाए सबूत निस्बत का दूसरे निस्बत के सबूत के फ़र्ज़ कर लेने पर, मान लेने पर। जिसमें हुक्म लगाया जाए सबूत निस्बत का, किसका, सबूत निस्बत का दूसरी निस्बत के सबूत के फ़र्ज़ कर लेने पर, मान लेने पर, तो इसे कज़िया शर्तिया मुत्तसिला कहा जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में कहो कि कज़िया शर्तिया मुत्तसिला उसे कहते हैं कि जिन दो कज़ियों के दरमियान इत्तिसाल को बयान किया जाए उसे कज़िया शर्तिया मुत्तसिला कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है। तो यहाँ पर देखो दो कज़ियों के दरमियान इत्तिसाल को बयान किया जा रहा है। सूरज के तुलू होने और दिन के मौजूद होने में दोनों में इत्तिसाल है, रब्त है, दोनों में इत्तिसाल है, रब्त है। सूरज निकलेगा तो दिन भी मौजूद होगा, दिन क्या हो जाएगा, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, मौजूद हो जाएगा। तो जिन दो कज़ियों के दरमियान इत्तिसाल को बयान किया जाए उसे कज़िया शर्तिया मुत्तसिला कहा जाता है। तो अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, तो सूरज के तुलू होने पर और दिन के मौजूद होने में इत्तिसाल को बयान किया जाएगा, इसे कज़िया शर्तिया मुत्तसिला कहा जाता है। मैं कहूँ अगर सूरज तुलू नहीं है तो दिन भी मौजूद नहीं है, अगर सूरज तुलू नहीं है तो दिन भी मौजूद नहीं है। तो देखो सूरज के तुलू ना होने और दिन के मौजूद ना होने में, दिन के मौजूद ना होने में इत्तिसाल को, रब्त को बयान किया जा रहा है। मैं कहूँ अगर सूरज तुलू नहीं है तो रात मौजूद है, तो देखो सूरज के तुलू ना होने और रात के मौजूद होने को इत्तिसाल के दरमियान इत्तिसाल को बयान किया जा रहा है। मैं कहूँ अगर सूरज तुलू है तो रात मौजूद नहीं है, अगर सूरज तुलू होगा, निकला होगा तो रात नहीं होगी, अगर सूरज तुलू है तो रात मौजूद नहीं है। तो देखो सूरज के तुलू होने और रात के मौजूद ना होने में इत्तिसाल को, रब्त को बयान किया जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, कज़िया शर्तिया मुत्तसिला कहा जाएगा, कज़िया शर्तिया मुत्तसिला कहा जाएगा। अब याद रखिए अगर इन दो कज़िये के दरमियान इत्तिसाल को साबित किया जाए, दो कज़िये के दरमियान इत्तिसाल को साबित किया जाए, इत्तिसाल को साबित किया जाए, तो इसे कज़िया शर्तिया मुत्तसिला मोजबा कहा जाएगा। दो कज़िये के दरमियान इत्तिसाल को साबित किया जाए, यानी अगर पहला कज़िया है तो दूसरा कज़िया भी होगा,
پہلا قضیہ ہے تو دوسرا قضیہ بھی ہوگا، پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے، اسے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کہا جاتا ہے۔ متصلہ موجبہ، متصلہ موجبہ کسے کہتے ہیں کہ جن دو قضیے کے درمیان اتصال کو ثابت کیا جائے۔ اتصال متصلہ کسے کہتے تھے؟ جن دو قضیے کے درمیان اتصال کو بیان کیا جائے، اور متصلہ موجبہ کسے کہتے ہیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان اتصال کو ثابت کیا جائے، یعنی پہلا قضیہ ہوگا دوسرا قضیہ بھی ہوگا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ میں کہوں اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، تو دن موجود ہے، تو دیکھو یہاں پر اتصال کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اگر سورج طلوع ہوگا تو دن بھی موجود ہوگا، پہلا قضیہ ہوگا تو دن بھی موجود ہوگا، جسے کیا کہا جائے گا؟ متصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ میں کہوں اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن بھی موجود نہیں ہے، اگر پہلا قضیہ ہوگا یعنی سورج طلوع نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دن بھی موجود نہیں ہوگا، دن بھی موجود نہیں ہوگا، دن میں پہلا قضیہ ہوگا دوسرا قضیہ بھی ہوگا، اسے کیا کہا جائے گا؟ متصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ میں کہوں اگر سورج طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہیں، تو رات موجود ہیں، تو دیکھو ان دونوں کے درمیان میں اتصال کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اگر سورج طلوع نہیں ہوگا، اگر سورج طلوع نہیں ہوگا تو رات بھی کیا ہوگی؟ موجود ہوگی، سورج طلوع نہیں ہوگا تو کیا ہوگی؟ رات موجود ہوگی۔ تو دو قضیوں کے درمیان اتصال کو ثابت کیا جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کہا جاتا ہے۔ یا میں کہوں اگر سورج طلوع ہے تو رات موجود نہیں ہے، اگر سورج طلوع ہے تو رات موجود نہیں ہے، تو دیکھو سورج کے طلوع ہونے اور رات کے موجود نہ ہونے میں، سورج کے طلوع ہونے اور رات کے موجود نہ ہونے میں اتصال کو، ربط کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اسے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ یعنی پہلا قضیہ ہوگا دوسرا قضیہ بھی ہوگا، یعنی پہلا قضیہ کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے، اگر آپ پہلے قضیے کو مانتے ہیں دوسرا قضیہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا، اسے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ میں کہوں اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سورج طلوع ہے تو یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ دن موجود ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ سورج طلوع نہیں ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دن موجود نہیں ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر سورج طلوع نہیں ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں سورج طلوع نہیں ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رات موجود ہے، سورج طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سورج طلوع ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رات موجود نہیں ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کے اندر چار صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو دونوں قضیے کیا ہوں گے؟ ثبوتی ہوں گے، یا دونوں قضیے سلبی ہوں گے، یا ایک قضیہ سلبی ہوگا ایک ثبوتی ہوگا، یا ایک ثبوتی ہوگا یا ایک سلبی ہوگا۔ دونوں قضیے کیا ہوں گے؟ ثبوتی ہوں گے، یعنی ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہیں، دونوں کیا ہے؟ ثبوتی ہے۔ یا تو دونوں سلبی ہوں گے، ان لم تکن الشمس طالیۃ لم یکن النہار موجودا، اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن بھی موجود نہیں ہے، دونوں قضیے کیا ہے؟ سلبی ہے، دونوں کے اندر کیا ہے؟ نفی ہے، تو یہ دونوں قضیے کیا ہے؟ سلبی ہے۔ یا تو پہلا سلبی ہوگا دوسرا ثبوتی ہوگا۔ میں کہوں ان لم تکن الشمس طالیۃ تو پہلا قضیہ کیا ہے؟ سلبی ہے، فاللیل موجود تو رات کیا ہے؟ موجود ہے، تو دوسرا کیا ہے؟ ثبوتی ہے۔ یا تو پہلا ثبوتی ہوگا دوسرا سلبی ہوگا، ان کانت الشمس طالیۃ فلم یکن اللیل موجودا، اگر سورج طلوع ہے تو پہلا کیا ہے؟ ثبوتی ہے، تو رات موجود نہیں ہے، دوسرا کیا ہے؟ سلبی ہے۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ اسے کہا جاتا ہے جن دو قضیوں کے اتصال کو ثابت کیا جائے، یعنی پہلا قضیہ ہوگا دوسرا قضیہ بھی ہوگا، پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے، اسے متصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ متصلہ موجبہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیں اگر ان دو قضیوں کے درمیان اتصال کی نفی کی جائے، اتصال کا سلب کیا جائے، اتصال کی نفی کی جائے تو اسے قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کہا جائے گا، قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کہا جائے گا جن دو قضیوں کے درمیان اتصال کی نفی کی جائے، اتصال کا سلب کیا جائے، اسے قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اذا کان زید انسانا کان فرسا، جب اگر زید انسان ہے، جب انسان زید ہے تو گھوڑا بھی ہے، جب انسان زید ہے تو گھوڑا بھی ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان زید بھی ہو اور گھوڑا بھی ہو؟ جب انسان کیا ہو جائے گا؟ زید ہو جائے گا، کیا وہ گھوڑا ہو جائے گا؟ نہیں، تو ایسا تو نہیں ہے، تو اس کی نفی کر دی۔ لیس البتہ اذا کان زید انسان فرسا، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے، یقینی طور پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب زید انسان ہے تو وہ گھوڑا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو دو قضیوں کے درمیان اتصال تھا، اس کی نفی کر دی، تو جن دو قضیوں کے اتصال کی نفی کی جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کہا جائے گا۔ میں کہوں ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود، اگر سورج طلوع ہے تو رات بھی موجود ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو رات موجود ہوتی ہے؟ نہیں، دن موجود ہوتا ہے۔ تو دیکھو دو قضیوں کے بعد کیا تھیں؟
اتصال کو ثابت کیا جا رہا تھا، تو ہم نے کیا کر کیا لیس البتہ ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے اگر سورج طلوع ہے تو رات بھی موجود ہے، تو دو قضیوں کے اتصال کی نفی کی گئی تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ ثالبہ کہا جائے گا۔ میں کہوں ان لم تکن الشمس طالیۃ لم یکن اللیل موجودا، اگر سورج طلوع نہ ہو تو رات بھی موجود نہ ہو، اگر سورج طلوع نہ ہو، اگر سورج طلوع نہ ہو تو مطلب سورج طلوع نہ ہوگا تو کیا ہوگی؟ رات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سورج طلوع نہ ہو تو رات بھی موجود نہ ہو، ابھی جب سورج طلوع نہیں ہوگا تو رات موجود ہوگی، تو انہوں نے کہا اگر سورج طلوع نہ ہو تو رات موجود نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو شروع میں ہم لے آئے لیس البتہ، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے، ان لم تکن الشمس طالیۃ لم یکن اللیل موجودا، اگر سورج طلوع نہ ہو تو رات بھی موجود نہ ہو، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے، تو دو قضیوں کے درمیان اتصال کی نفی کی گئی، اسے کیا کہا جائے گا؟ متصلہ ثالبہ کہا جائے گا۔ میں کہوں ان لم تکن الشمس طالیۃ فالنہار موجودا، اگر سورج طلوع نہ ہو تو دن بھی موجود ہو، اگر سورج طلوع نہیں ہے تو کیا مطلب؟ رات ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر سورج طلوع نہ ہو تو دن بھی موجود ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو ہم نے کہا لیس البتہ ان لم تکن الشمس طالیۃ فالنہار موجودا، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ اگر سورج طلوع نہ ہو تو دن بھی موجود ہو، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے، جب سورج طلوع نہیں ہوگا تب رات ہوگی، دن موجود نہیں ہوگا۔ اس طرح میں کہوں ان کانت الشمس طالیۃ فلم یکن النہار موجودا، اگر سورج طلوع ہو تو دن بھی موجود نہ ہو، اگر سورج طلوع ہوگا تو کیا ہوگا؟ دن موجود ہوگا، تو یہ کہہ رہے ہیں اگر سورج طلوع ہو تو دن بھی موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ہم نے شروع میں لیس البتہ ان کانت الشمس طالیۃ فلم یکن النہار موجودا، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے اگر سورج طلوع ہو تو دن بھی موجود نہ ہو، ایسا قطعی طور پر نہیں ہو سکتا، تو جن دو قضیوں کے درمیان اتصال کی نفی کی جائے اسے قضیہ شرطیہ متصلہ ثالبہ کہیں گے، قضیہ شرطیہ متصلہ ثالبہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے متصلہ ثالبہ کے اندر بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ دونوں ثبوتی ہوں گے یا دونوں سلبی ہوں گے، یا ایک ثبوتی ہوگا ایک سلبی ہوگا، یا ایک سلبی ہوگا یا ایک ثبوتی ہوگی۔ مثال کے طور پر دونوں ثبوتی ہوں گے، جیسے میں نے کہا لیس البتہ اذا کان زید انسانا کان فرسا، جب زید انسان ہے تو وہ گھوڑا بھی ہے، دونوں کیا ہے؟ ثبوتی ہے۔ میں کہوں لیس البتہ ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجودا، اگر سورج طلوع ہے تو رات بھی موجود ہیں، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے، اگر سورج طلوع ہے تو رات بھی موجود ہے، اگر سورج طلوع ہے تو رات بھی موجود ہے، دونوں کے درمیان کس کو؟ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے، تو دونوں کیا ہوئے؟ ثبوتی ہوئے، یا تو دونوں سلبی ہوں گے۔ لیس البتہ ان لم تکن الشمس طالیۃ فلم یکن اللیل موجودا، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے اگر سورج طلوع نہ ہو تو رات بھی موجود نہ ہو، دونوں کیا ہے؟ سلبی ہیں، یا پہلا سلبی ہوگا دوسرا ثبوتی ہوگا۔ لیس البتہ ان لم تکن الشمس طالیۃ فالنہار موجودا، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے اگر سورج طلوع نہ ہو تو دن بھی موجود ہو، تو یہ پہلا کون سا ہے؟ سلبی ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ ثبوتی ہے، یا تو پہلا ثبوتی ہوگا دوسرا سلبی ہوگا۔ لیس البتہ ان کانت الشمس طالیۃ فلم یکن النہار موجودا، اگر ایسا قطعی طور پر نہیں ہے اگر سورج طلوع ہو تو دن بھی موجود نہ ہو، تو پہلا کون سا؟ ثبوتی، دوسرا کون سا ہے؟ سلبی ہے، دوسرا سلبی ہے۔ تو قضیہ شرطیہ متصلہ ثالبہ اسے کہتے ہیں کہ جن دو قضیوں کے درمیان اتصال کی نفی کی جائے، اتصال کا ثابت نہ کیا جائے، اتصال کی نفی کی جائے، اسے قضیہ شرطیہ متصلہ ثالبہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے ہم نے پڑھا کہ جو قضیہ شرطیہ متصلہ ہوتا ہے اس کے اندر کے اتصال کو بیان کیا جاتا ہے، پہلے قضیے کو ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلے قضیے کو ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑتا ہے، پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ اب یاد رکھیے اگر پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے، لازمی ماننا پڑے، ضروری ماننا پڑے، تو اسے قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کہا جائے گا، یعنی پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے، یعنی دوسرا قضیے کا دار و مدار پہلے قضیے پر ہو، یعنی اگر آپ دوسرا قضیہ مانتے ہیں، پہلا قضیہ مانتے ہیں تو آپ کو دوسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا، یعنی دوسرے قضیے کا دار و مدار پہلے قضیے پر ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کہا جائے گا، متصلہ لزومیہ کہا جائے گا، یعنی اگر آپ دوسرے قضیے کے دار و مدار پہلے قضیے پر ہیں، یعنی پہلے قضیے کو مانتے ہو تو دوسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا، ایسے متصلہ لزومیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم کہوں اگر زید انسان ہے تو حیوان بھی ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ زید انسان ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کیا ہے؟ زید حیوان بھی ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، اگر آپ مانتے ہیں سورج نکلا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا دن موجود ہے۔ اگر سورج ڈوبے گا تو رات ہوگی، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سورج ڈوبا ہے، سورج کیا ڈوبا ہوا ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ کیا ہے؟ رات ہے۔
تو پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کو بھی ماننا پڑے، اسے کیا کہا جائے گا؟ متصلہ لزومیہ کہا جائے گا، یعنی دو قضیوں کے درمیان تعلق کو بیان کیا جائے، دو قضیوں کے درمیان تعلق کو بیان کیا جائے، اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کہا جائے گا۔ اور اگر پہلے قضیے کو ماننے پر دوسرے قضیے کو نہ ماننا پڑے، پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے قضیے کا سلب ہو، پہلے قضیے کو ماننے پر دوسرے قضیے کو ماننا لازمی نہ ہو، ضروری نہ ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر انسان ناطق ہے تو گدھا ناہق ہے، اگر انسان ناطق ہے تو گدھا کیا ہے؟ ناہق ہے، گدھا ناہق ہے۔ تو دیکھو یہاں پر اگر آپ پہلے قضیے کو مانتے ہیں دوسرے قضیے مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی، یعنی اتفاقاً جمع ہو گئے ہیں، دونوں کے درمیان تعلق کوئی نہیں ہے، تعلق کو بیان نہیں کیا جائے، اسے قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کہا جائے گا۔ اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ انسان جاندار ہے تو آپ یہ مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی کہ پتھر بے جان ہے بے جان نہیں ہے، تو انسان کے جاندار ماننے کا دار و مدار پتھر بے جان کے ماننے پر نہیں ہے، یعنی پتھر بے جان کا دار و مدار کے ماننے کا دار و مدار انسان کے جاندار کے ماننے پر نہیں ہے، یعنی دونوں کیا ہیں؟ دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کہا جائے گا، یعنی اتفاقاً کیا ہو گئے ہیں؟ جمع ہو گئے ہیں۔ میں کہوں اگر آپ اول میں پڑھتے ہیں، درجہ اول میں پڑھتے ہیں تو زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، تو دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ بھلے اول میں پڑھیں آپ بھلے درجہ ثانیہ میں پڑھیں، دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ زید کا ثانیہ میں پڑھنے کا دار و مدار آپ کے اول پڑھنے پر نہیں ہے، آپ کے اول پڑھنے کا دار و مدار ثانیہ میں زید کے ثانیہ میں پڑھنے پر نہیں ہے، دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہو گیا؟ دونوں کیا ہو گئے؟ اتفاقاً جمع ہو گئے، تو اسے قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کہا جائے گا۔ تو اب آتے ہیں کتاب پر، کہتے ہیں باب شرطیات کا باب، ھذا باب شرطیات۔ قد عرفت، تحقیق کہ آپ نے جان لیا، معنی شرطیاتی، شرطیہ کا معنی، شرطیہ کی تعریف آپ نے پہلے جان لی تھی، دوبارہ پڑھ لیں۔ وہی التی، اور یہ وہی ہیں، تنحل الی قضیتین، جو کھل جاتا ہے دو قضیوں کے درمیان کی طرف۔ والآن، اور اب کیا کریں گے ہم؟ نہدی کا، آپ کی ہدایت کریں گے، آپ کو راہ دکھائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، الی اقسامہا، اس کی قسموں کی طرف، قضیہ شرطیہ کی قسموں کی طرف، ونرشدک، اور آپ کو راستہ بتائیں گے، آپ کو راہ دکھائیں گے، الی احکامیہ، قضیہ شرطیہ کے احکام کی طرف، قضیہ شرطیہ اور قضیہ شرطیہ کی اقسام کے احکام کی طرف۔ وثانیہم، فعلم، جان لو، ایو الفضین اللبیب، فضل کہتے ہیں سمجھدار کو اور لبیب کہتے ہیں عقل مند کو، تو جان لو ایو الفضین فتین ہے، ایو الفضین اللبیب، اے سمجھدار عقل مند شخص، والذکی العریب، ذکی کہتے ہیں ذہین کو، عریب کہتے ہیں ہوشیار کو، والذکی العریب، اور ہے ذہین اور ہوشیار شخص یعنی طالب علم، ان شرطیت قسمانی، ان شرطیتہ، بے شک شرطیہ جو ہے قسمانی، اس کی دو قسمیں ہیں، احدہما ان میں سے ایک المتصلۃ وثانیہما المنفصلۃ۔ اما المتصلۃ فہی التی، متصلہ وہ ہیں حکم فیہا، جس کے اندر حکم لگایا جائے بثبوت نسبت، ایک چیز کی، کسی ایک نسبت کے ثبوت کا، کسی ایک نسبت کے ثبوت کا، حکم فیہا بثبوت نسبت اعلیٰ تقدیری ثبوت نسبت اخری، جس کے اندر حکم لگایا جائے کسی ایک کی نسبت کے ثبوت کا، اعلیٰ تقدیری ثبوت نسبت اخری، دوسری نسبت کے ثبوت کے فرض کرنے پر، دوسری نسبت کے مان لینے پر، یعنی جن دو قضیوں کے درمیان اتصال کو بیان کیا جائے، پہلے قضیے کو مانیں گے دوسری قضیے کو بھی ماننا پڑے گا، یعنی پہلے قضیے کو مانو گے دوسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا، پہلا قضیہ ہے تو دوسرا قضیہ بھی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ کہا جائے گا۔ پھر ایجاب کے اندر، اور بھی نفی، یہ تو تعریف تھی ایجاب کے اندر، اور نفی کے اندر، نفی کی جو 4 صورتیں بیان کی تھیں، یاد رکھیں یہاں پر 4 صورتیں انہوں نے نہیں بیان کی، صرف ایک ہی صورتیں بیان کی ہے، 4 صورتیں کیا ہو سکتی ہے؟ بن سکتی ہیں۔ کہتے ہیں قضیہ متصلہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر حکم لگایا جائے کسی ایک کی نسبت کے ثبوت کا دوسری نسبت کے ثبوت کے فرض کرنے پر، وہ بھی نفی نسبت، اور حکم لگایا جائے، جس میں حکم لگایا جائے ایک نسبت کی نفی کا، اعلیٰ تقدیری نفی نسبت اخری فی سلبی، دوسری نسبت کے نفی کے فرض کرنے پر، مان لینے پر، فی سلبی، سلب کے اندر، کہ قولنا، جیسے کہ ہمارا قول فی ایجاب کے اندر، ان کان زید انسان، اگر زید انسان ہے، کان حیوان، تو کیا ہے وہ حیوان بھی ہیں۔
اگر آپ مانتے ہیں کہ زید انسان ہے، آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زید کیا حیوان ہے۔ وقول ہمارا قول فی سلب کے اندر لیس البتہ، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے اذا کان زید انسانا، کہ اگر زید انسان ہے تو کانا فرسن وہ گھوڑا بھی ہو، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ ثم المتصلۃ صنفان، پھر متصلہ کی دو قسمیں ہیں۔ ان کان ذالک الحکم لعلاقۃ، اگر وہ حکم جو ہے کسی علاقے کی وجہ سے ہو، دو چیزوں کے درمیان جو حکم ہے، جو اتصال بیان کیا جا رہا ہے، وہ کسی علاقے کی وجہ سے ہو، نسبت کی وجہ سے ہو، یعنی تعلق کی وجہ سے ہو۔ ان کان ذالک الحکم، اگر وہ حکم لعلاقۃ علاقے کی وجہ سے ہو، تعلق کی وجہ سے ہو، بین المقدم و تالی، مقدم اور تالی کے درمیان، پہلے اور دوسرے قضیے کے درمیان، سمیت لزومیتاً کما مرا، تو اسے نام دیا جائے گا لزومیہ کا، یعنی پہلے قضیے کا دوسرے قضیے کے دوسرے قضیے کے دارومدار، دوسرے قضیے کے ماننے کا دارومدار پہلے قضیے پر ہو، یعنی اگر آپ پہلا قضیہ مانتے ہیں دوسرا قضیہ بھی ماننا پڑے گا، اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کہا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِدُونِ الْعَلَاقَةِ، اور اگر یہ حکم تعلق کے بغیر ہو، سمیت اتفاقیتاً، تو اسے اتفاقیہ کہا جائے گا۔ اب علاقہ کسے کہتے ہیں؟ تعلق کو کہتے ہیں جن دو چیزوں کے درمیان نسبت پائی جائے، اسے کیا علاقہ کہا جائے گا، یہ آگے بیان کریں گے کہ قولی کا جیسے کہ آپ بول اتفاقیہ کسے کہتے ہیں؟ ان اذا کان الانسان ناطقا فالحمار ناہق، اگر زید جب انسان کیا ہے ناطق ہے تو گدھا کیا ہے ناہق ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق کوئی نسبت نہیں ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہا جائے گا؟ اتفاقیہ کہا جائے گا، دونوں کیا ہو گئے ہیں؟ اتفاقاً جمع ہو گئے ہیں۔ والعلاقۃ علاقہ فی عرفہم، مناطقہ کی عرف میں عبارت ہے عن احد الامرین، دو چیزوں میں سے ایک چیز کا، اما یکون احدہما، یا تو ان دونوں میں سے ایک علتا للآخری، دوسرے کے لیے علت ہوگا، یعنی نسبت اور تعلق کسے کہتے ہیں کہ یا تو ان دونوں میں سے ایک، جو دو چیزیں ہیں، دو قضیے ہیں، دو چیزیں ہیں، وہ ایک علت ہوگی دوسرے کے لیے، ایک علت ہوگی اور دوسری کیا ہوگی؟ معلول ہوگی۔ جیسے سورج اور دن ہے، سورج کیا علت ہے؟ دن کے موجود ہونے پر، سورج نکلے گا دن موجود ہوگا، سورج کیا علت ہوئی اور دن کیا ہوگا؟ معلول ہوگا۔ او کلاہما معلولین، یا دونوں کیا ہوں گے؟ معلول ہوں گے، لسال تیسری چیز کے، ایک چیز جیسے دن ہے اور روشنی ہے، اب یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ معلول ہیں، کس سے؟ سورج علت سے۔ سورج علت ہے دن کے موجود ہونے پر بھی اور روشنی کے موجود کرنے پر بھی، یہ دونوں کیا علت ہیں؟ سورج کیا علت ہے؟ ان دونوں معلولوں کی، کس کی؟ دن اور روشنی کی۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةُ تَدَايُفٍ، یا تو ان دونوں کے درمیان تعلق ہوگا تدایف کا، تدایف کا تعلق ہے۔ تدایف کہتے ہیں کہ ایک چیز کے سمجھنے پر دوسری چیز، ایک چیز کا سمجھنا دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہو، اسے تدایف کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا پچھلے سباق کے اندر کہ جیسے شاگرد کا سمجھنا استاد کے سمجھنے پر موقوف ہے، استاد کا سمجھنا شاگرد کے سمجھنے پر موقوف ہے، والد کا سمجھنا بیٹے کے سمجھنے پر موقوف ہے، بیٹے کا سمجھنا والد کے سمجھنے پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاگرد کسے کہا جاتا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والد کسے کہا جاتا ہے، تو آپ کو بیٹے کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وَتَدَايُفُ، اور تدایف کیا ہے؟ ہوا ان یکون تعقل احدہما، اور تدایف یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا سمجھنا، ان یکون تعقل احدہما، ان دونوں میں سے ایک کا سمجھنا، موقوف علی تعقل الاخر، دوسرے کے سمجھنے پر، قل ابوتی و بنوتی، جیسے کہ باپ کا ہونا اور بیٹے کا ہونا، باپ کا سمجھنا موقوف ہے بیٹے کے سمجھنے پر، بیٹے کا سمجھنا موقوف ہے باپ کے سمجھنے پر۔ فَإِذَا قُلْتَ، جب آپ نے کہا ان کان زید ابن، اگر زید ابو ہے، باپ ہے، امر کا، کان امرن ابن لہ، تو امر اس کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ یکون شرطیۃ متصلۃ بین طرفیہا، تو شرطیہ متصلہ ہوگا بین طرفیہا، اس کے دونوں طرفین کے درمیان، علاقۃ تدایف کا، یعنی جو شرطیہ متصلہ ان دونوں کے درمیان بھی تدایف کا علاقہ ہے، یعنی شرطیہ متصلہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب آپ کو قضیہ شرطیہ سمجھ میں آئے گا۔ جب آپ سمجھیں گے قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں تو تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا قضیہ شرطیہ متصلہ کسے کہتے ہیں۔ شرطیہ متصلہ اور شرطیہ کا سمجھنا کس پر موقوف ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ قضیہ شرطیہ سمجھیں گے تو آپ کو متصلہ سمجھ میں آئے گا، شرطیہ متصلہ سمجھ میں آئے گا۔ متصلہ اور شرطیہ اور متصلہ کے درمیان جو کون سی تعلق ہے؟ تدایف کا تعلق ہے، ایک چیز کے سمجھنے پر ایک چیز کا سمجھنا دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تدایف کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے شرطیہ
کے بارے میں پڑھا، قضیہ شرطیہ کیسے کہتے ہیں، اور قضیہ شرطیہ کی ایک قسم پڑھی قضیہ شرطیہ متصلہ، پھر متصلہ کی دو قسم پڑھی لزومیہ اور اتفاقیہ۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم منفصلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔